मसीह यीशु के असीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर सलीम अनायत का सलाम कबूल हो। आज हम प्रोग्राम अनायत खुदाबंदी में हाजिर हैं और मैं बहुत खूबसूरत मैसेज लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूं और ईमान रखता हूं कि आज के मैसेज के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपने मैसेज पर बात करेंगे। हमारा उन्वान है बेफल लोगों के साथ क्या सलूक होगा दुनिया के आखिर में। प्रोग्राम अनायत खुदाबंदी में आज हमारा मज़मून क्या है? बेफल लोगों के साथ क्या सलूक होगा दुनिया के आखिर में। तो मेरे सीसो आइए पहले हवाले को हम तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं, खा वो भले हैं खा वो बुरे हैं। तो मेरे सीसो कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। आपको बताता चलूँ कि दुनिया की अदालत क़यामत का फ़ैसला मेरे यीशु के हाथ में है। कलाम हक में लिखा है, बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, क्योंकि उसने अदालत का सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द किया है। इसलिए रसूल जो है उसी बात को सामने रखते हुए कहता है कि हमें मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हाजिर होना होगा और फिर हमें वहाँ पर मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हमें हमारे कामों का क्या मिलेगा? बदला मिलेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हम जो अच्छे काम करते हैं, अगर अच्छे काम करते हैं तो हम फलदार हैं, अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो हम बेफल लोग हैं। तो याद रखिए, जो बेफल लोग हैं दुनिया के आखिर में उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, हम इसी बात पर आज गौर व फिक्र करेंगे। आइए कलाम मुक़द्दस की एक और आयत को देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ आएगा और वो सब ठोकर बुलाने वाली चीज़ों को और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेंगे और वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर भी मत्ती रसूल जो है वो हमें बता रहा है कि पास जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। कड़वे दानों से मिसाल ये है, तमसील ये हम लेते हैं कि वो लोग जो बेफल हैं, वो लोग जो शरीर की मर्ज़ी पर चलते हैं, इब्लीस के कामों में लगे रहते हैं, वो बेफल रह जाते हैं और दुनिया के आखिर में बेफल लोगों के साथ ये सलूक होगा। लिखा कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों को और बदकारों को, कि लोगों को ठोकर खिलाने वाली चीज़ों को और बदकारों को जो बदी करते रहते हैं, उसकी बादशाही में से जमा करेंगे। कौन करेंगे? खुदा के फरिश्ते। और लिखा है उनको आग की भट्टी में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए मेरे सीसो, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम फलदार लोग हैं या बेफल लोग हैं, हम रासबाज हैं या बदकार हैं। क्योंकि यहां पर हमने भी पढ़ा है कलाम मुक़द्दस में से कि जब फरिश्ते आएंगे तो वो बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेंगे, जहां पर रोना और दांतों का क्या है जी? पीसना है। मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 31 आयत में एक बार फिर हम देखेंगे कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो कलाम हक में लिखा है तो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। हालेलुया। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, जलाल के तख्त पर बैठकर इस दुनिया का इंसाफ करेगा, जिसे लोग क़यामत भी कहते हैं, लेकिन बाइबल में क़यामत का मतलब है कायम होना, जी उठना है, लेकिन दुनिया आखिरत को भी क़यामत कहती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर सुनिएगा। तो लिखा है जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। हालेलुया। ये जो अदालत का काम है, एक दूसरे को जुदा करने का मतलब है कि उनके दरमियान अदालत होगी, इंसाफ होगा कि इनमें से कौमों में से कौन नेक है, कौन बदकार हैं, और जो बदकरदार निकलेंगे उनके बारे में लिखा है कि वो वहां डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। पौलुस रसूल भी हमें इस बात की आगाही दे रहा था 2 करंथियों 5:10 में
کہ جب ہم مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جائیں گے تو پھر ہمیں ہمارے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ کون سے کاموں کا؟ جو ہم نے اس بدن میں رہ کر کیے ہیں۔ اگر بھلے کیے ہیں تو ان کا جواب اچھا ملے گا، اگر برے کیے ہیں تو ہم اس آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر پھل ہے؟ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن کر الگ کیا ہے، اور جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ اگر ہم بے پھل لوگ ہیں تو یاد رکھیے پھر ہمارا حال بھی یہی ہوگا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا وہاں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ متی کی انجیل 19 باب اس کی 27 آیت کو دیکھ لیجئے کہ پھلدار لوگوں کے لیے، جو اچھے راست باز، اچھے کام کرتے، نیک لوگ، جو خدا ترس لوگ ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہوگا؟ یہ کلام حق میں لکھا ہے، متی کی انجیل 19 باب اس کی 27 آیت سے لے کر 29 آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ انہیں یاد کے اندر یہ باتیں ملیں گی۔ یہاں یوں مرقوم ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، نئی پیدائش میں اپنے تخت پر بیٹھے گا مطلب کہ جب اس کی دوسری آمد ہوگی، مسیح یسوع کی دوسری آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت اور عدالت کی بات کی جا رہی ہے، تو لکھا ہے تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ راست بازوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، مقدس لوگوں کے لیے آنر کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ جس طرح یسوع مسیح تخت پر بیٹھیں گے اسی طرح وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی بٹھائیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے آپ اسرائیل کے 12 تختوں پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ ہاللیلویہ! کن کا انصاف ہوگا؟ اسرائیل کا۔ اور لکھا ہے جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں کو یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب عدالت ہوگی، جب تخت لگے گا، جب یسوع مسیح انصاف کرنے بیٹھیں گے عدالت کے تخت پر، تو اس روز مقدسین جو ہیں وہ بھی، ان کے پاس بھی اختیار ہوگا، جنہوں نے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے جامے اس کے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ جو مقدسین ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس دن ان کے لیے بڑی عزت اور آنر کی بات ہوگی کہ کلام حق فرما رہا ہے کہ اس روز وہ بھی میرے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے۔ ہاللیلویہ! اور لکھا تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرو گے تم؟ 12 تخت لگیں گے، ان 12 تختوں پر خدا کے لوگ ہوں گے، یسوع مسیح اپنے تخت پر ہوں گے، اور یہاں پر انصاف شروع ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج اگر کوئی بہن بھائی یسوع کی خاطر اپنا کچھ قربان کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، کئی دفعہ بعض لوگ اپنی جائیداد جو ہیں وہ خدا ان کے لیے اس کے نام کر دیتے ہیں، گرجا گھروں کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، گرجا گھروں کو بنانے کے لیے روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کلام حق میں لکھا ہے جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ کو یا کھیتوں کو یا بچوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے تو اس روز لکھا ہے 100 گنا برکت ملے گی۔ کلام حق میں متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے 30 گنا، 60 گنا اور پھر 100 گنا برکت ملے گی۔ میرے عزیزو، اگر ہم دوسری اقوام کے اندر دیکھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے ان کا مطالعہ کرنے سے کہ دنیا کے اندر 10% اور آخرت میں 70%۔ ان کی ایک تمثیل بھی ہے جو پنجابی کے اندر بنائی گئی ہے، 10 دنیا 70 آخرت۔ تو میرے عزیزو، آپ کو دنیا کے اندر ہی خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہی آپ کو ان سے 30% آگے رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا خدا 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا برکت یہاں پر دے رہا ہے، اور آخر میں آپ کو وہ برکت مل رہی ہے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ کسی کے پاس اتھارائٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، یہ یسوع کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے میرے عزیزو، کلام حق میں لکھا ہے بہت سے اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح کس لیے دنیا میں آئے؟ کلام حق میں لکھا ہے متی کی انجیل 18 باب اس کی 11 میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور
نجات دینے آیا ہے۔ تو کون سے لوگ کھوئے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ جو بے پھل ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل 3 باب کے اندر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا ہے۔ درختوں کی جڑ پر کیا کیا گیا جی؟ کلہاڑا رکھا گیا ہے۔ اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا اس کے بابت لکھا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم وہ کام کریں جو پھل لانے والے ہوں۔ ہم کلام مقدس میں ایک تمثیل کو دیکھتے ہیں جو متی کی انجیل اس کے 25 باب کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی خدا کا کلام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ۔ یہاں پر جو تمثیل دی گئی ہے، یہاں پر ایک امیر آدمی کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے نوکروں کو، ایک کو 5 توڑے اور دوسرے کو 2 توڑے اور تیسرے کو 1 توڑا دیتا ہے، اور پھر لکھا ہے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور وہ پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے پیدا کر لیے۔ اسی طرح جس کو 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد جب ان کا مالک آتا ہے اور ان سے حساب لینے لگتا ہے تو جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 کے ساتھ 5 اور لے آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس کا مالک خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا ہے، میں تجھے بہت زیادہ چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور اسی طرح لکھا ہے جس کو 2 توڑے ملے اس نے بھی پاس آ کر کہا کہ اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے دیے تھے، دیکھ میں نے 2 اور کمائے ہیں۔ اس کے مالک نے اس سے بھی کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جس کو 1 ملا تھا وہ بھی آیا اور آ کر کہنے لگا اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں تو نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں تو نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا۔ دیکھ جو تیرا ہے اسے میں لے آیا ہوں، اسے لے لے۔ اس کے مالک نے جواب دیا، اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا ہے کہ میں جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پاس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکار کو دیتا تو میں آ کر سود سمیت واپس لیتا۔ پاس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لو جو اس کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نکمے نوکر کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کے آخر میں اسی طرح سے عدالت ہونے والی ہے، اس لیے بے پھل لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ہم نے اس شخص کے بارے میں دیکھا ہے کہ یہ خالی ہاتھ آیا، صرف مالک کا ہی مالک کو واپس کرتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کمایا، محنت نہیں کی، لین دین نہیں کیا، اور اس لیے میرے عزیزو اب اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اسے وہاں ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا کیا ہے؟ پیسنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، آج جتنے مجھے ڈینی اسلم آفیشر پر سن رہے ہیں، آپ کو میں اطلاع کرتا ہوں، آپ کو آگاہ کر رہا ہوں ان باتوں سے کہ بے پھل لوگ جو ہیں آخر میں ان کے لیے یہ سزا موجود ہے کہ وہ آگ کی بھٹیوں میں ڈالے جائیں گے۔ لکھا ہے وہاں ڈال جگہ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس لیے آپ کو میں دعوت نامہ دیتا ہوں، آئیے خداوند کے حضور جھک جائیے اور اس کے حضور دعا کیجئے، اپنی زندگیوں کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، پھلدار بن جائیے، کیونکہ آپ کا خدا آپ سے پھل چاہتا ہے۔ اگر ہم بے پھل رہے تو پھر دنیا کے ساتھ جس طرح یہ آگ کی بھٹیوں میں گئے ہیں اسی طرح ہم سب بھی ڈالے جائیں گے۔ اور اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو آئیے کلام مقدس کو دیکھیے۔ خدا کا کلام چاہتا ہے کہ آج ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، جو کلام سکھایا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہماری زندگیاں پھلدار زندگیاں ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے۔ خدا کی عنایت و برکات آپ کی زندگیوں پر ٹھہر جائیں اور ہمیشہ خدا اپنی بخشش کو آپ کی زندگیوں پر جاری اور ساری رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔